बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और ख़ास तौर से जो उर्दू बोलने, पढ़ने, लिखने, समझने वाले दुनिया के किसी मुल्क के दोस्त हैं, उनके लिए मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से। टेल है, स्टोरी है, हालात हैं, एक सियासी जंग है, एक साजिशी जंग है, एक डीप स्टेट है, एक नॉन स्टेट है, पता नहीं क्या क्या है, वो सारा मिल के वो डिस्कस हो रहा है, लेकिन अक्सर विस्परिंग में डिस्कस हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, उनको 3 सवालों का सामना है। पहला, एक्सटेंशन होगी। दूसरा सवाल, एक्सटेंशन नहीं होगी। तीसरा सवाल, कितनी होगी। यूं लगता है जिस तरह इस्लामी जमहूरिया नहीं रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान एक्सटेंशन से लटकी हुई एक कोई जमहूरिया है। और जो पाकिस्तान है उसका मुस्तकबिल पता नहीं क्या हो जाना है अगर एक्सटेंशन होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर पता नहीं क्या हो जाना है। और अगर कोई मेरिट पे कुछ और आगे लोग आ गए तो फिर पता नहीं क्या क़यामत हो जानी है। ये अजीबो गरीब किस्म का एक हाइब्रिड निज़ाम है जिसके अंदर ये डिस्कशन शुरू हुई। लेकिन ये डिस्कशन नई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंशन के वैसे तो आप जानते हैं 2 मतलब होते हैं। एक, जहाँ तक बिजली की तार ना पहुँचे, अंधेरा हो, वहाँ लोग लेके जाते हैं और वहाँ जाके कोई काम करना हो तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन। और दूसरी वो है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम घर ना जाना चाहे और वो ज़ोरावर हो तो उसको एक्सटेंशन मिलती है। अगर मिस्कीन आदमी हो तो उसको 2 साल पहले जो एक्सटेंडेड लीव है, ये मैंने कानून भी आपको बता रहा हूँ, वो प्री रिटायरमेंट लीव उसके ऊपर भेज दिया जाता है कि भाई जाओ जाके तैयारियां करो, अब किसी ऐसी जमात में शामिल हो जाओ जो जमात कुछ ना करती हो, ताकि तुम भी जो सारी जिंदगी कुछ नहीं किया हुआ उसको उनको फायदा हो। लेकिन ये एक्सटेंशन एक इसकी सबसे बड़ी 3 पॉलिटिकल डायमेंशन है जो मैंने बताया। एक्सटेंशन होगी, सवाल एक। दूसरा, एक्सटेंशन नहीं होगी। तीसरा, कितनी होगी। और जो चौथा इसका नतीजा मैंने कहा कि एक्सटेंशन से लटकी हुई जमहूरिया है, इस्लामी जमहूरिया, एटमी जमहूरिया पीछे कहीं रह गई है। इसके 3 जो डायमेंशन है, सबसे पहली डायमेंशन ये है कि एक पाकिस्तान के अंदर ऐसा शख्स है जो उसके ऊपर इतने मुकदमात बने, उसने कभी चलने नहीं दिए मेरिट पे, वो इतना माहिर है, जहाँ एक्सटेंशन बिजली नहीं होती वहाँ भी वो एक्सटेंशन लगा के पहुंच जाता है। तो एक फैसला उसके पास है। उसकी एक स्टोरी है जो मैं आपको सुना देता हूँ कि एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में एक भाई है, दूसरा भाई और उसके साथ उसकी भतीजी है, वो जाते हैं, वो जो पहले शख्स की बेटी है और कोई और भी हैं। और जब गुफ्तगू एक्सटेंशन तक पहुंचती है तो जो वो आदमी है जो एक्सटेंशन का माहिर है, उस एक्सटेंशन के माहिर ने कहा कि तुम बाहर चलो, और बंदा बाहर चला गया और फिर अपनी बेटी को कहा तुम भी बाहर चलो, और फिर रावियों के मुताबिक और रिपोर्टेडली उसने इनकार किया। मैं नहीं समझता कि कितनी हिम्मत है इनकार उनके अंदर हो, लेकिन ये चूंकि चल रहा है शहर इक़्तिदार में, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक बात ये हो गई। अब ये एक इनकारी ग्रुप हो गया। उसके कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया में बैठ के भी कहते हैं कि किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं उन लोगों में शामिल हूं जिसने हमेशा एक्सटेंशन की मुखालफत की। दूसरा, और उसका सबब है, उसका सबब सिर्फ ये है कि लोग मेरिट पे उनको एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी होती है कि मैं इस ओहदे पे हूँ, यहाँ से मैं आगे जाऊंगा और फिर मैं ये ओहदा हासिल कर सकता हूँ। और अगर एक्सटेंशन नहीं होती जाए, किसी ने कहा था ना कि मैं लाजवाल हूँ और बहुत जरूरी हूँ, तो दूसरे ने कहा कि कब्रिस्तान बहुत जरूरी लोगों से, इंडिस्पेंसिबल लोगों से भरे हुए हैं। ये दूसरा इसका पहलू ये है कि वो जो एक्सटेंशन दिलवाना चाहता है, वो बगल बच्चा बन के साहिब एक्सटेंशन के साथ सारी दुनिया के अंदर घूम रहा है। तीसरा, एक स्लिप ये आ गया, एक ट्विस्ट आ गया इस स्टोरी के अंदर। वो ये आ गया है कि जो कुछ जिस तरह से कत्ले आम किया गया और पंजाब को बनाया गया कत्ले आम की सरजमीन, ये जो जिसको हम कहते हैं लहंदा पंजाब है, और पहले थी चढ़दा पंजाब थी वो, लेकिन वो गोरों के दौर में हुई थी, और वो जनरल एडवायर ने जनरल डायर से वो करवाई थी। तो ये जो है, ये पता नहीं चचा ने भतीजी से करवाया या किसी और ने भतीजी से करवाया, लेकिन अब हालात ये हैं कि लोगों को नींदें भी लोगों की हराम हो गई हैं, और नींदें भी लोगों की गायब हो गई हैं, और नींदें भी लोगों की उड़ी हुई हैं। इसलिए
کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب کسی جگہ خون گرتا ہے تو خون پھر خون ہے. فیض نے کہا تھا ٹپکے گا تو جم جائے گا، وہ پھر جاتا نہیں ہے آسانی کے ساتھ. اور وہ جو برساتیں بھی، یہ بھی فیض نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو خون کے دھبے ہیں وہ نہیں دھلتے ان سے. اب وہ ان کے لیے ایک مشکل یہ پیدا ہو گیا کہ وہ چلتے پھرتے سیکیورٹی رسک بن گئے، اس لیے ان کے پیچھے سے ہاتھ ہٹایا جا رہا ہے. لیکن اب رہ گئے ہیں تقریباً 1 مہینہ اور کچھ دن جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے. اور ہونا کیا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ملک کے اندر ادارے اتنے مضبوط کریں کہ افراد آتے رہیں جاتے رہیں، اداروں کو کوئی فرق نہ پڑے. اب آپ ایک اور ادارہ ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. وہ ادارہ وہ ہے جس نے پاکستان کے اندر سے درجنوں سے زیادہ چاروں صوبوں کے اندر، وہ اس ادارے کا نام بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن وہ جو بچے اپنی بات کرتے ہیں، جو بچے کوئی پوسٹ لگاتے ہیں، جو بچے کوئی سرکار کی مرضی کے خلاف کچھ کہتے ہیں، ان کو وہ اٹھا لیتا ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں. جو غائب ہوئے ہیں پاکستان میں لوگ، ان کی تعداد بلوچستان سمیت کریں تو وہ ہزاروں میں رپورٹڈلی بنتی ہے. اگر کوئی واپس آ گئے تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے خاص طور پہ 26 نومبر اور اس سے پہلے مئی اور اس سے پہلے رجیم چینج، اس دوران جو اٹھائے گئے وہ بھی ہزاروں میں. کتنے واپس آئے؟ کچھ لوگ عدالتوں میں نے بہت ساروں کے کیسز کیے، وہ نکلے، کچھ بچ گئے، اور کچھ جو تھے وہ پتہ نہیں ہیں بھی یا نہیں ہیں. ان میں سے ریسنٹ موسٹ 2 بھائی ہیں جن کے جلسے پرم جلسے کے اوپر مریدکے والا جو قتل عام ہے وہ ہوا ہے. پتہ یہ لگا کہ یہ ادارہ ایسا ہے جو رشوت لیتا ہے. ایک کوئی ڈکی آئی ہیں جن کو میں جانتا نہیں ہوں، لیکن پکے کے ڈاکو وہاں بھی گئے اور جا کے ان سے بھی پیسے لے لیے. ایک کوئی اور خواتین تھیں غالباً یا لڑکیاں تھیں جنہوں نے کوئی گروپ بنایا ہوا تھا، اور ان کو بھی کہا گیا کہ آپ یہ غلط کام کر رہی ہیں اور آپ جوا پروموٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اور کر رہے ہیں، سارے الزام لگا کے اینڈ میں وہ پیسے لے لی. اور یہ اتنے ڈیئر ڈیول تھے، یہ پکے کے ڈاکو اتنے پکے ڈاکو تھے کہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کے اندر پیسے منگوائے، پھر وہ تقسیم کیے، اور افسران بالا، یعنی افسران علیحدہ رہ گئے اور بالا ایسا لگا ہوا تھا جو سیدھا پیسے لے کے اوپر چڑھ جاتا تھا. یہ حال ہے اداروں کا. عربی میں کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بڑوں کے طریقے پہ چلتے ہیں. بڑے اگر رشوت خور ہوں گے، بڑے اگر پکے کے ڈاکو ہوں گے، بڑے اگر ڈاکوؤں کو معافی دے کے عملی زندگی میں لا سکتے ہیں، لیکن بلوچستان کے سیاسی لوگوں کو، کے پی کے سیاسی لوگوں کو، پنجاب کے سیاسی لوگوں کو، اسلام آباد کے سیاسی لوگوں کو یہ رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ نظام ڈاکوانہ ہے یا ڈاکوانہ ذہنیت ہے. اس سے اگلا ایک پہلو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ریس لگی ہوئی ہے، اور ریس ہے نیو یارک کے اندر. ایک طرف ایک مسلمان ہے اور اس نے جو لوگوں کا مقدمہ لڑا وہ کمال کر کے رکھ دیا ہے. اس کا نام ہے زہران ممدانی، اور وہاں ایک ڈیموکریٹ وہ امیدوار ہے، اور سب سے آگے ہے نیو یارک کی میئر شپ کے لیے. اور نیو یارک کا میئر جو ہے وہ امریکہ کے صدر سے تگڑا ہوتا ہے اختیارات کے اعتبار سے. جو پرائمریز ہوئے، زہران ممدانی پہلے اس میں آگے تھے، اور اس کو شاباش دینی چاہیے. عام آدمی کے لیے بولتا ہے، کہتا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے. میں آپ جو جمہوریت سے دلچسپی رکھتے ہیں، عوام کے مسائل سے دلچسپی رکھتے ہیں، یا اپنے آپ سے دلچسپی رکھتے ہیں، آپ کے لیے میں یہ باتیں بتا رہا ہوں. اب وہاں پہ پریلیمنری ووٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی یہ سب سے آگے ہیں. ان کا جو نزدیک ترین آدمی ہے وہ آدمی ہے جو سابق گورنر ہے، اور اس کا نام ہے اینڈریو کومو. یہ سابق گورنر ہے اور یہ ان کے نزدیک ترین، لیکن ان سے پیچھے حریف ہے. اب جو ایجنڈا ہے ممدانی کا، اس پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس نے نوجوانوں کو اپیل کیا ہے، یعنی جنریشن زی کو، نمبر 1. نمبر 2، اس نے ورکنگ کلاس کو، جس کو ہم مڈل کلاس پاکستان میں کہتے ہیں، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، یہ ورکنگ کلاس ہوتی ہے، اس کو اس نے متوجہ کیا اور اسی کو اپنا ہدف بنایا. اور تیسرا، اس نے عوام کے مسائل ہے، اور اس میں 3 مسائل ہیں جن کے اوپر وہ اس کو اتنی پاپولر ملی کہ گورے سارے ان کو اس نے ہرا کے رکھ دیا ہے ابھی تک کی ریس میں. اور پہلا ان میں سے تھا کہ جو
کرائے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، گھروں کے کرائے بڑھ گئے ہیں، اور لوگوں پہ جو ہوملیس سڑکوں پہ سونے والے ان کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ بس سروس نیو یارک کے اندر وہ کہتا ہے میں فری کروں گا، وہ بڑی مہنگی ہو گئی ہے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ڈے کیئر جو پیرنٹس وہاں سنگل ہوتے ہیں، موم ہو یا ڈیڈ ہو، ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے جو چھوٹے بچے ہیں، وہ میں بناؤں گا۔ یہ اس کے 3 سوشل ویلفیئر کے ایشوز تھے جن کی وجہ سے اس کی اتنی مخالفت ہوئی ہے۔ اس کے لیے بولنے والے باقی تو آپ چھوڑ دیں، جتنا ٹرمپ بولا ہے اس کے خلاف اتنا کوئی اور آدمی نہیں بول سکتا، لیکن وہ ابھی تک آگے آئی وش یو گڈ لک مسٹر ممدانی۔ اور یہ متوقع طور پہ سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ میر بننے جا رہے ہیں۔ اب عمران خان پہلے قیدی نمبر 804 بنے، پھر وہ ایک سیاسی قیدی تھے، پھر وہ ایک ضمیر کے قیدی تھے، اب وہ ایک جنگی قیدی ہیں۔ کیوں؟ تازہ ترین بات یہ ہے کہ ان کے خلاف وہ توشہ خانہ جس کے پاکستان کے 78 سالوں میں آج بھی اس مہینے بھی توشہ خانے میں سے لوگوں نے لیے ہیں تحفے، اور جو قیمت طے کرتی ہے گورنمنٹ اس کے اوپر وہ تحفے لیتے ہیں۔ اور آپ ایک سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر ان کا انٹرویو ہوا تو انہوں نے مانا میں فلاں چیز بھی لے گیا، فلاں چیز بھی، لیکن صرف عمران خان کے اوپر توشہ خانہ پہلا بنایا گیا کیس بری ہو گیا، دوسرا بنایا گیا جھوٹا کیس، وہ بھی بری ہونے والا ہے، لیکن آج اس کو لٹکا دیا گیا۔ رات کو مجھے کچھ کورٹ رپورٹرز ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور بڑے کوئی تھے اینکرز بھی، تو وہ بات کر رہے تھے اس کیس کے بارے میں، بات کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو سمجھایا سارا پس منظر اس کا اور پیش منظر اس کا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ صبح سب کو کہا گیا کہ 10 بجے پہنچ جائیں اور 11 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن فیصلہ آج نہیں ہوا۔ کیوں؟ عمران کے بغیر گزارا نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، بات نہ بن سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کہتا رہا ہوں، ذرا میرا پچھلا ویلاگ آپ کو سنا دے گا میرا سٹاف۔ ہمارا بارڈر لگتا ہے افغانستان سے، آپ تیسری باگرام وار میں پاکستان کو جھونکنے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں وارن کرنا چاہتا ہوں سب کو جو متعلقہ لوگ ہیں، ایک اور ہمیں پتہ ہے کہ جھونکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جو عمران خان کے دور میں جو تعلقات ٹھیک ہوئے تھے، آپ چیف منسٹر کو وہاں نہیں جانے دیتے کہ پاکستان کا ٹیسٹ نہ لیا جائے کسی نئی جنگ میں دھکیل کے۔ یہ دیکھیں نا، اس کو پراکسی کس کو کہتے ہیں جو جنگ آپ کی نہ ہو؟ 2 پراکسیاں دے آر لومنگ۔ پہلی میں نے آپ کو باگرام کی تیسری جنگ بتا دی۔ عمران خان افغانستان کی جنگ ٹالتے رہے ہیں۔ میں چشمدید گواہ ہوں واقعات کا کہ افغانستان کی جنگ امریکہ کے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے لوگوں کو ریسکیو کروایا تھا، اس لیے کہ امریکہ افغانستان کو خالی کر رہا تھا۔ اب پھر ہمیں اس جنگ میں دھکیلنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، میں دوسری بار کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا رہا ہوں کہ ہم ایک پراکسی جنگ میں چلے گئے۔ یہ کہہ رہے تھے بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے چوکی مار ہے جو بلوچستان، اس طرح سے بات کرتے تھے۔ اب افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ تیسری جنگ باگرام ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جنگ کوئی دنیا کی فوج اکیلے نہیں لڑ سکتی، اس کے لیے پبلک کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ پبلک کی سپورٹ اس جنگ کو اس لیے نہیں مل سکتی کہ ایک پبلک عمران خان کے ساتھ ہے جن علاقوں میں جنگ ہو رہی ہے، کے پی، بلوچستان۔ دوسرا اس لیے نہیں مل سکتی کہ وہ مشکوک جنگ اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو یکسو کرنے کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے وے فارورڈ کے طور پہ، عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمات ختم کر کے اس کو باہر آنے کا موقع دیا جائے۔ آپ دیکھیں گے حالات کیسے بدلیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔